अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं जनाब इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है और ये इजलास बड़ा अहम इजलास है। इससे मुतल्लिक आपको बताएंगे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब के केसेस की अपडेट्स भी आपको देंगे। फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है 90 दिन के इंतखाबात के केस में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मीडिया को जैसे मिला ही नहीं है वो इजाफी नोट और कोई इस पर बात कर नहीं रहा। उसके साथ साथ जनाब जरदारी साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे जो उन्होंने दिया है जनाब हामिद मीर साहब को। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलें जी, सबसे पहले जरा इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त इमरान खान साहब की बेसिकली दो केसेस हैं जिनके ऊपर बड़ी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। एक तो साइफर केस और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस। अब जो साइफर केस है वो तो आपको पता है कि दोबारा से मामला घूम फिर के वापस जीरो पे चला गया है और नए सिरे से अब उसका ट्रायल होगा। उसकी वजह आपको मालूम ही है कि जो डिविजनल बेंच है उसने जो फैसला दिया था, कलअदम करार दिया था सारा जेल ट्रायल, और ये कहा गया था कि तरीकाकार इस सारे ट्रायल का ठीक नहीं था। जो जज को वहां पे भेजना और जो उसके लिए एक प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया था। तो बहरहाल जी, फिलहाल इस फैसले के बाद हमने ये देखा है कि आज जेल में इसकी समाअत नहीं हुई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत हुई है। अलबत्ता इस केस में कोई खास पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का ऑर्डर जारी हो गया जी। ये मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर की, जो कि इमरान खान साहब का जारी किया गया है। और यहाँ पर जो स्पेशल जज हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए यहाँ पर और प्रोड्यूस किया जाए, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं अगली समाअत के लिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं तो फिर कोई कैदी हो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। भले वो स्पीकर कौमी असम्बली ने अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हों तो जो भी मेंबर पार्लियामेंट होता है उसको वहां पे पेश करना पड़ता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है, अदालतें प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इन प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं। क्या इमरान खान साहब को वहां पर पेश किया जाएगा, जेल से बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि अभी तक हत्तुल इम्कान कोशिश ये की गई है कि इमरान खान साहब को जेल से न बाहर निकलने दिया जाए। उनकी कोई झलक, कोई तस्वीर, कोई गुफ्तगू, कुछ भी बाहर जो लोग हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उनको ना देखने को मिल जाए और उन्हें कंटिन्यूसली एक प्रेशर में रखा जा सके और उन्हें जेल में ही हर किस्म की तफ्तीश और ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि अगली जो समाअत है उसके ऊपर वाकई उनको प्रोड्यूस किया जाता है या नहीं। और दूसरी तरफ पीटीआई इस पर बड़ी खुश है और उन्होंने एक बाकायदा रिसेप्शन का भी ऐलान किया और उन्होंने कहा जी कारकुन पहुंचे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए और बड़ा ज़बरदस्त दिन होगा, हमें कायद का दीदार करने को मिलेगा। लेकिन क्या ये ख्वाब ही ना रह जाए? मुझे तो इसी के इम्कान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो आम कोई छोटा मोटा वर्कर्स कन्वेंशन, कोई कॉर्नर मीटिंग करने का आप लोगों को फिलहाल कोई मौका नहीं मिल रहा, तो कहाँ आप बड़ा इस्तकबाल सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तो ये भी सवाल बाकी है कि फिर से कोई कानून में नई तरह निकाल कर कोई जवाब बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब को जी इस वजह से नहीं पेश किया जा रहा, तो उस वजह से नहीं पेश किया जा रहा। हो सकता है कि कोशिश की जाए कि उससे पहले ही जो कानूनी एक ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करके इमरान खान साहब के जेल ट्रायल को ही यकीनी बना लिया जाए। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बड़े दिन बाकी हैं, तो लेट्स सी कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। अगर इमरान खान साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है और उन्हें वहां पर पेश किया जाता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और ये बार बार उनके वकला की डिमांड है कि उन्हें एक फ्री एंड फेयर ट्रायल का जो हक है मिलना चाहिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इदारों का काम है। वो इसलिए होते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो अगर एक बंदे को, एक साबिक वजीर आजम को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर 24-25 करोड़ अवाम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो बहरहाल काफ़ी इसके ऊपर बात होती है। बिल्कुल जी, उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। दूसरा जो केस अलकादिर ट्रस्ट है, वैसे तो जो अल मशरिक की बैंक की स्टेटमेंट आई है उसके बाद तो बहुत ही वीक हो चुका है ये केस, लेकिन बहरहाल केस तो अभी चलेगा। और जज मोहम्मद बशीर साहब अडियाला जेल पहुंचे, वहां पर ही उन्होंने इस केस की समाअत की। इमरान खान साहब भी समाअत के मौके पर मौजूद थे। और मजीद जो इसमें पेशरफ्त हुई है सिर्फ ये हुई है कि 4 रोज़ा मजीद रिमांड दे दिया गया नैब को जिस्मानी इमरान खान साहब का। इससे पहले भी दिया गया था, आई गेस 10 रोज़ का था, और अब 4 रोज़ा मजीद रिमांड दे दिया गया है। अब इसकी भी वजह सिर्फ वाहिद यही नजर आती है। अब ज़ाहिर है जिस्मानी रिमांड आपको क्यों दिया, क्या इमरान खान से कुछ बरामद तो नहीं आपने करना, लेकिन असल बात क्या है कि अगर जुडिशल होंगे तो फिर जमानत के लिए अप्लाई करेंगे और फिर मसाइल बनते हैं।
تو اس لیے بھی فزیکل ریمانڈ مزید دے دیا گیا ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، خود عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایک ہی قسم کے کویسچنز کیے گئے ہیں. جتنی تفتیش ہوئی ہے، نیب کی ٹیم جو بھی آتی ہے تفتیش کرتی ہے، آلموسٹ ایک جیسی باتیں روز کر کے چلے جاتے ہیں، سوال ان کے وہی ہیں. کوئی اس سلسلے میں نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے، نہ کچھ انہیں اب مزید شاید ان سے انفارمیشن چاہیے. لیکن چونکہ جیل میں ابھی رکھنا مقصود ہے تو ریمانڈ تو ملے گا، تو ریمانڈ تو مل گیا جناب، اور دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. تو یہ تو جی عمران خان صاحب کے کیسز کی بات. اب ذرا آ جاتے ہیں فارمیشن کمانڈرز اجلاس کی طرف. بڑا امپورٹنٹ اجلاس جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کے جتنے بھی سیکیورٹی امور ہیں اس سے ریلیٹڈ اسپیشل گفتگو ہوئی ہے. اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. جو شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور جو افواج پاکستان اس وقت سرحدوں پر تعینات ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. اور جو ایک سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ جاری ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں یہ کہا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص گروہ کو یا لوگوں کو کی کوششوں کو عوام کی مکمل حمایت سے شکست دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینوں میں پاکستان میں امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فارمیشن کمانڈرز میں یہ گفتگو کی ہے. اب اس میں ایک دو تین میری گزارشات ہیں بڑی مؤدبانہ قسم کی. پہلی بات تو یہ کہ جو آرمی چیف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص جو عوامل ہیں ان کو عوام کی مکمل حمایت سے شکست دی جائے گی. اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتماد ہے اس میں، امید میں اور استحکام میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو بصد احترام پتہ نہیں آرمی چیف کو یہ اضافہ کہاں نظر آ رہا ہے، کیسے نظر آ رہا ہے، ان کا جو پیمانہ ہے اس امید کا، اضافے کا، وہ کیا ہے. کیونکہ جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو فی الحال عوام مایوس نظر آتے ہیں. جہاں سے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کے اداروں سے عوام کا اعتبار اٹھا پڑا ہے، اور لوگ اس بات کو یقین مانیے کہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت بہتر سچویشن میں جا رہا ہے. اب بھی اگر میں اس کے آپ کو ایک دو ایگزامپلز ہی دے دوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے ایکسپریس کے لیے کیا گیا، جس میں بڑے واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ 90% آف عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. تو 90% لوگ جب آپ کے ملک کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا، تو پھر ہم کیا کہیں کہ جناب یہاں پہ کون سا استحکام ہے، کون سی امید ہے، اور کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. استحکام تو تب آئے گا، استحکام پاکستان پارٹی سے تو نہیں آنے والا، وہ تو تبھی آئے گا جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، عوام کی ایک منتخب نمائندہ حکومت آ کے بیٹھے گی جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہوگا. لیکن جس قسم کے الیکشن کا ماحول ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومتوں نے یہاں پر تماشا لگایا ہوا ہے، تو اس کے بعد کون سا استحکام آئے گا؟ اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں مزید انتشار پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو مایوسی تو پھیلے گی لوگوں میں، اور مایوسی ہے. آپ پچھلے ایک سال کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر چلے گئے، شفٹ ہو گئے. آپ جا کے گلیوں بازاروں میں لوگوں سے گفتگو کر لیں، آپ ان سے صرف ایک سوال کر لیں کہ اگر آپ کو موقع ملے، فری آپ کو ویزا مل جائے کسی ملک کا، تو کیا آپ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا کتنا امید ہے اس ملک کے اوپر، یا کتنا استحکام اور کتنا جو اس میں بہتری آ گئی ہے سچویشن میں. تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری کہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور کتنے لوگ پریشان ہیں. تو یہ ایک بالکل خواہش تو سب کی ہے، اور آرمی چیف کی بھی یقیناً ہوگی کہ جی ملک بہتری کی طرف جائے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں کوئی ایسا دکھ نہیں رہا ہے معاملہ. جو چیزیں ہیں، لوگ بہت مایوس ہیں اور ڈیسپریٹ ہیں، اور یہ کسی کے کہنے سننے یا پھیلانے کی بات نہیں ہے. جو لوگوں نے دیکھا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اس سے آٹومیٹکلی یہ ایک جو فیلنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پتہ چل رہی ہے اور جنریٹ ہو رہی ہے. آج میں خود، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، اسٹوڈنٹ سے ملی ہوں. آپ کی یوتھ دیکھ لیں، ان کو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہونے جا رہے. ان کو پتہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ہمارا صحیح سسٹم نہیں ہے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں جب ہوں گی تو کون سا ہمارے سسٹم میں استحکام آئے گا، یا کون سا ہمیں کوئی امید نظر آئے گی کہ ہم کوئی صحیح سمت میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے. باقی بالکل جی غیر مستحکم کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، طاقت سے نمٹنا چاہیے.
طاقت ہوتی اس لیے کہ اسے استعمال کیا جائے. ضرورت کیا ہے کہ کوئی معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں؟ طاقت کے استعمال سے ہی ایسے لوگوں کو نمٹنا چاہیے. بالکل جی، یہ بات تو درست ہے، لیکن ہمیشہ ہم یہی جو ایک پیغام ہے وہ سنتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہوگا، طاقت کا استعمال ہوگا. ابھی تک ہمیں کوئی بھی ایک اسٹریٹجی کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی اس طرف سے کہ جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ کوئی دوسری اسٹریٹجی یا کوئی دوسری آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے کوئی بات کو افہام و تفہیم سے یا دلیل سے یا منطق سے بھی سلجھانا ہے. تو اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ طاقت کا استعمال کیا ایک آئیڈیل آپشن ہے؟ اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کتنا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، کن پر ہونا چاہیے، اور پھر کیا یہ کسی جگہ رکے گا پھر سلسلہ؟ یہ طاقت کا استعمال کہاں لے کے جائے گا معاملات کو؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو اس وقت ہمیں ایک ملتی ہے اس کے اندر سے میسج وہ یہی نظر آتا ہے کہ فی الحال ریاست کسی بھی طرح کوئی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہے معاملات کو لے کر کے. آگے آ جاتے ہیں جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو ایک نوٹ ہے اضافی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 90 دن کے جو انتخابات کا معاملہ تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ اضافی نوٹ لکھا ہے. ایک وقت تھا جب اضافی نوٹ، اختلافی نوٹ اور جو خاص لیٹرز تھے وہ باہر بڑے آتے تھے اور بڑا صحافی اس کے اوپر ایک بڑا شور شار مچایا کرتے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا. لیکن آج جب بڑا امپورٹنٹ قسم کا یہ اضافی نوٹ آیا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے صحافیوں کو بڑا سانپ سونگا ہوا ہے جو پہلے اس طرح کے اضافی نوٹس کے اوپر بہت شور مچاتے تھے اور فیصلے سے زیادہ ان اختلافی نوٹس کو اہمیت دیا کرتے تھے. بہرحال جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ایک نوٹ لکھا ہے انتخابات کیس میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے 90 دن کے انتخابات کا، یہ نہیں ہوا تو یہ ایک غیر آئینی عمل تھا. ہر صورت اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کی طرف ہم جاتے. اور ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا اس میں کہ جو صدر مملکت ہیں وہی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نگران حکومتیں ہیں، جو آپ کا پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ یہ انتخابات کرواتے اور 90 دن کے اندر کرواتے. یہ آپ نے اگر ڈیلے کیا ہے تو یہ آپ نے بیسکلی آئین سے نہ صرف انحراف کیا بلکہ یہ آپ نے لوگوں کا جو ایک بنیادی حق ہے، اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عوام ہیں، کیونکہ ان سے آپ نے ان کا بنیادی حق چھینا ہے. پاکستان کے آئین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ غیر منتخب حکومتیں بیٹھ کر عوام کے معاملات چلائیں گی، ملک کے نظام و نسق کو چلائیں گی. بڑا واضح ہے پاکستان کا آئین کہ آپ کی منتخب حکومتیں، نمائندہ حکومتیں، عوام کی چوزن ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہی ملک کو چلانے کی اہلیت اور اختیار رکھتے ہیں. تو آپ کے ملک میں آج کیا صورتحال ہے؟ 2 صوبوں میں 10-11 مہینے سے جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، غیر منتخب حکومتیں ہیں، وہ آپ کے معاملات چلا رہی ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ کہنے کو وہ نگران حکومتیں ہیں، لیکن آپ ان کے تعصب کا اندازہ لگائیں، ان کی کیپیبلٹی کا اندازہ لگائیں، ان کی بائسنس کا مظاہرہ دیکھیں تو آپ ماتم کریں گے. ابھی میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. نگران جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب کا، عامر میر صاحب سے میرا تعلق بھی رہا ہے. JNN میں وہ پہلے ہیڈ کر رہے تھے اور ان سے ایک وہ سینئر بھی تھے سارا کچھ. لیکن جو اختلاف ہے تو ہے، ابھی بھی ان سے بات چیت کبھی ہو جاتی ہے، لیکن جس انداز سے انہوں نے یہ حکومت کا حصہ بنے ہیں وہ میں اس پہ بالکل کھلے عام تنقید بھی کرتی ہوں. اور جو ان کا یہ ٹویٹ ہے میں کہوں گی کہ یہ بالکل ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے اور یہ نامناسب ٹویٹ تھا. ایک نگران کو اس طرح کی الفاظ زیب ہی نہیں دیتے جو انہوں نے لکھے ہیں. انہوں نے لکھا کہ مونس الہی صاحب سے ان کی وہ جناب کوئی ٹویٹر پہ جنگ چل رہی تھی اور اس پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی بھگوڑے اشتہاری مونس الہی، رونے تو ابھی تیرے گرفتاری کے بعد نکلنے ہیں جو ساری دنیا دیکھے گی. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ تو نے بھی محسن نقوی کی سپیڈ کا اعتراف کر لیا ہے اور مفت مشورہ یہ ہے کہ بے صبرا نہ ہو. جس سپیڈ سے تو نے کرپشن کی ہے اسی سپیڈ سے تیرا احتساب بھی ہوگا. اب بتائیں یہ کہاں سے ایک نگران وزیر اطلاعات کی آپ کو لینگویج لگ رہی ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کے لیے جس نے الیکشن بھی لڑنا ہے، اس کے لیے آپ یہ الفاظ، بغض دیکھیں آپ، انداز دیکھیں آپ. اور پھر آپ کون ہوتے ہیں بھائی احتساب کی دھمکیاں لگانے والے؟ آپ کا کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ نگران حکومت ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا احتساب کریں. کس نے آپ کو ووٹ دیا اس نام کے اوپر کہ جاؤ بھائی جا کے مونس الہی کا احتساب کرو، جو آپ اس کو دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں؟ ان کو بھی انٹرپول سے بلانے کے لیے اب وہ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. جو قانونی راستے ہیں بھائی کسی کے کوئی کرے وہ الگ بات ہے، لیکن جو آپ ان کے وزیر اطلاعات کے جو الفاظ تھے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے غیر جانبدار ہیں.
اور اظہر من اللہ صاحب نے یہی بات کی ہے کہ بھائی یہ غیر جانبدار حکومتوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے نگران حکومتوں کا اور کنٹریز میں، یہ ہمارے ملک میں ہی تحفے ہمیں مل گئے اور اوپر سے جان ہی نہیں چھوڑے، کمبل کی طرح لپٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اور اب دیکھیں کب ان غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتوں سے ہماری جان چھوٹتی ہے. عہدوں پہ چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں، نہ ان لوگوں کا کوئی آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ کیپیبلٹی نظر آتی ہے، اور جو ایک ان کا بائسنس اور جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سب کتنا قابل مذمت ہے. تو بہرحال جی اطہر من اللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا چیزوں کو، لیکن ان کی پوائنٹ آؤٹ کرنے کا فائدہ تو کوئی خاص ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر کس کو پرواہ اس بات کی کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی آپ دیکھیے ایسا ملک ہوتا جو قانون کو فالو کر رہا ہوتا تو اس نوٹ کے بعد، یا ویسے تو اگر کوئی فالو کر رہا ہوتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی، لیکن اگر کسی میں کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو ویسے ہی ریزائن کر دیتا کہ بھائی الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے وہ الیکشن نہیں کرا سکا تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے عہدوں پر. یہی حال نگران حکومتوں کا ہے. آپ 90 دن کے اندر آئے ہیں جائیں بھائی، آپ نہیں الیکشن ہوئے تو آپ پروٹیسٹ کر کے ریزائن کر دیں کہ بھائی ہم تو صرف 90 دن کے لیے آئے تھے، یہ آپ ہمیں کیوں پھنسا رہے ہیں، پھر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر خیر اخلاقیات کی تو بات کرنا ہی فضول ہے. جس ملک میں کیچڑ اچھالنے میں سب اپنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو وہاں پر کیا آپ کسی سے اخلاقیات کی بات کریں گے. لاسٹلی جی میں بات کر لوں زرداری صاحب کی، جنہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ جی بلاول تو بھی بچہ ہے اور اس کی ٹریننگ ابھی پوری نہیں ہوئی. لیں جی اب نئی کہانی سن لیں. یہ مطلب کتنی دفعہ آپ نے ان کو لانچ کر دیا، وزیر خارجہ بنوا کے پوری دنیا کی سیر کروا دی ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر، اور اب آپ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جی اس کی ٹریننگ چل رہی ہے. یہ کوئی ٹریننگ سکول کھلا ہوا ہے پاکستان؟ کوئی آپ لوگوں نے سب نے اس کو تجربہ گاہ ہی بنا لیا ہے کہ بھائی جس طرح جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے تجربے کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اور پھر اس کے بعد اس کا کباڑا کرتا ہے. اور یہی حال ہے، ہر حصہ جو ہے اس میں ڈالتا ہے اپنا، ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. یہی حال ہے جی. اب ادھر سے بلاول بھٹو کو سنیں، وہ کہتے ہیں جی بزرگ گھر بیٹھ جائیں، نوجوانوں کو چانس دیں، اور ان کے اپنے والد صاحب ان کی ہی بات کو رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو خود ابھی بچہ ہے، اس کو چھوڑیں، تجربہ تو میرے پاس ہے. تو یہاں تو لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ اپنی کوئی لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ جی میں نے آگے جانا ہے یا میں نے آگے جانا ہے. لیکن بہرحال باپ بیٹا جو بھی کہیں، لیکن جو کور کرنے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 14-15 مہینوں میں جو حکومت 16 ماہ کی نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے جس کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور باقی لوگ بھی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا پورا حصہ تھا، پارٹنر ان کرائمز تھے. اور اب اپنے آپ کو یہ بری ذمہ ثابت کرنے کی جو ناکام کوششیں کر رہے ہیں وہ کوئی خاص توڑ چڑھتی نظر نہیں آ رہی، اور لوگوں کو سب یاد ہے کہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.